बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, क्या अगले चंद हफ्तों में ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है? गजा जंगबंदी माहिदे के अहम तरीन नुकात क्या हैं? ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर से नाराज क्यों हैं? और नेतन्याहू जेल क्यों जा रहे हैं? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज एक बहुत ही धमाकेदार किस्म का एक इंटरव्यू दिया है आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने। इस इंटरव्यू की सबसे खास बात यह है कि IAEA के सरबराह ने यह दावा किया है कि अगले चंद हफ्तों में ईरान यूरेनियम की अफसुर्दगी को दोबारा शुरू कर देगा और बहुत जल्द ईरान दोबारा अपनी जो एटमी तवानाई का प्रोग्राम है उसको घेर अप कर देगा, स्पीड अप कर देगा। और उनके मुताबिक अमेरिका की जानिब से जो दावा किया गया था कि ईरान की जोहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। ईरान के पास अभी भी ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो एटमी हथियार बना सकता है, वो एक एटमी ताकत बन सकता है। अमरीकी हमले मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये ईरान नहीं कह रहा, ये आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह कह रहे हैं कि ईरान के पास ऑलरेडी 60% यूरेनियम अफसुर्दगी मौजूद थी और ईरान 11 एटमी हथियार बनाने की सलाहियत रखता था अमरीकी हमले से पहले। और हमले के बाद ईरान की वो कैपेसिटी मजीद इंक्रीज करेगी और ईरान इस बात पर अब कन्विंस्ड हो चुका है कि अब उसके पास वक्त कम है, ऑप्शंस लिमिटेड हैं, उसको बहुत जल्द अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। और जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ये बता रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों में ईरान उसी रफ्तार के साथ, जिस रफ्तार के साथ वो अमरीकी हमलों से पहले, इसराइली हमलों से पहले काम कर रहा था, वो अपने सफर को जारी रखेगा। जिसके नतीजे में वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों में ईरान एटमी ताकत बनने की जो सलाहियत है वो उस तरफ बढ़ जाएगा। अब कितना वक्त ईरान को मजीद लगेगा, कितने हफ्ते या कितने साल ईरान को मजीद चाहिए एटमी ताकत बनने के लिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जब इसराइल की जानिब से अटैक किया गया पहले दिन, तो 9 के करीब जोहरी साइंसदान उनको शहीद किया गया। और कल ही तेहरान के अंदर एक तारीखी जनाजा हुआ, इज्तिमाई जनाजा हुआ, जिसमें ईरान की मिलिट्री क़यादत, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की क़यादत, उनके जनाजे पढ़े गए बाकायदा तौर पर, बहुत जोश के साथ, जज्बे के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ उनकी तदफीन की गई बाकायदा तौर पर। तो 9 जोहरी एटमी साइंसदानों के ना होने के बावजूद ईरान का पुरअज़म होना, ईरान का अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का ये इतराफ करना कि ये अमरीकी हमले भी नाकाम है, ईरान की सलाहियत भी बरकरार है और ईरान का जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, ये इसराइल के मुंह पे तमाचा है और एक बड़ी पैनिक सिचुएशन इस इंटरव्यू ने क्रिएट कर दी है। इस इंटरव्यू की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ये इंकशाफ कर रहे हैं कि वो दहाइयों पीछे ले गए हैं और नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर ईरान की जोहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है। अब ये पॉसिबल नहीं है ईरान के लिए, यानी वो ये कह रहे हैं कि ईरान अब खतरा नहीं है इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए, क्योंकि वो अब न्यूक्लियर ताकत बन नहीं सकते। मगर कुछ रिपोर्ट्स आई इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिसको CNN ने ब्रेक किया, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक किया और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर के जनाब
یہ جو امریکی حملے تھے یہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم نہیں کر سکے. ایران یہ جو حملے تھے ناکام حملے تھے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ تھی، ٹرمپ تھے، وہ بہت غصے میں تھے. انہوں نے فیک نیوز کا الزام لگایا، انہوں نے سی این این کو کچرا کہا اور اپنے غصے کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا. ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے نیوکلیئر پروگرام کو لے کے. ابتدائی طور پر ایران نے کہا، جب حملے ہوئے تو اس نے کہا یہاں تو یورینیم موجود ہی نہیں تھا، ہم تو یورینیم کو آلریڈی شفٹ کر چکے تھے اس علاقے سے جہاں پر آپ نے بمباری کی ہے. پھر اس کے بعد یہی سٹیٹمنٹ رہی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم ان قریب دوبارہ کم بیک کریں گے اور اپنا نیوکلیئر پروگرام کنٹینیو کریں گے. پھر اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ امریکنز کی جانب سے بھی پریشانی آ گئی، میڈیا کا پریشر آ گیا اور یہ لگا کہ شاید امریکہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، ایٹمی پروگرام کو بنیاد بنا کر اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے، تو ایران نے اپنی پوزیشن کو تبدیل کیا. اور تبدیل کرنے کے بعد یہ دعوے کرنے شروع کر دیے کہ جناب بہت نقصان ہوا ہے اور نیوکلیئر پروگرام بہت پیچھے چلا گیا. مگر دوسری جانب ایک قرارداد آئی ایرانی پارلیمنٹ میں اور ایرانی پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ جناب ہم اب عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو اپنی ایٹمی تنصیبات کا جائزہ نہیں لینے دیں گے. اور دوسری جانب ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے جب گفتگو کی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ IAEA جو ادارہ ہے وہ باقاعدہ طور پر جائے ایران میں اور جا کر تنصیبات کا جائزہ لے کہ کیا نقصان ہوا یا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اندر سے ٹرمپ بھی خوف زدہ ہے، اندر سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی پتا ہے وہ جتنا مرضی زور لگا لیں کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی، انہوں نے ایران کو شکست دے دی، انہوں نے نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیا، پریکٹیکلی وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پائے. اور اب ایران بھی کہتا ہے کہ جناب ہم تو کسی کو جائزہ نہیں لے کے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے مینڈیٹ کے باوجود ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ہٹ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پولیٹیسائز ادارہ ہے جس کو ایران کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ ضمانت مانگ رہے ہیں، سیکیورٹی مانگ رہے ہیں اپنے نیوکلیئر پروگرام کی. تو اس وجہ سے اس تنظیم کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرتے. لیکن ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ IAEA کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تو کسی اور ایسے ادارے کو لے جائیں، ساتھ میں امریکنز کو بھی لے جائیں تاکہ وہ بھی تسلی کر لیں. ایک طرف وہ کنونس کر رہے ہیں کہ امریکی میڈیا فیک نیوز پھیلا رہا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو رپورٹیں ہیں وہ مس کیلکولیشنز پہ مبنی ہیں، بہت لو لیول کی اسیسمنٹ ہے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے. اور دوسری طرف اچانک یہ انٹرویو عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کا جس میں یہ دعویٰ کرنا کہ جناب ایران آن دی رائٹ ٹریک ٹو اچیو دی گول کہ وہ دنیا کی ایک نئی عالمی ایٹمی طاقت بنے گا. اب ایک طرف تو یہ ایٹمی طاقت بننے کا سلسلہ اور یہ سٹوری جاری ہے، دوسری طرف ٹرمپ کی جانب سے مسلسل پچھلے 2-3 دن سے یہ سگنلز دیے جا رہے ہیں کہ غزہ میں ایک جنگ بندی معاہدہ ہو چکا ہے، اس کی نیٹی گریٹیز طے کی جا رہی ہیں اور بہت جلد ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا جس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. اب یہ معاہدہ ہے کیا اور جو اس کے ابتدائی نکات ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو پرپوزل دی گئی ہے اسرائیلی فوجیں مکمل طور پر غزہ سے نکل جائیں گی، نمبر 1. نمبر 2، ایران میں یہ جو حماس کو سپورٹ کر رہا تھا ایران اور حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا تھا، تو اب یہ شک ڈالی گئی ہے کہ جو حزب اللہ ہے اس کی قیادت وہ بھی غزہ سے جلا وطنی اختیار کرے گی، یعنی اسرائیل بھی نکل جائے گا اور حماس بھی نکل جائے گی. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ 4 عرب ممالک مل کر ایک مخلوط حکومت قائم کریں گے، مشترکہ حکومت قائم کریں گے غزہ کے نظام کو چلانے کے لیے. اب یہ 4 ملک کون ہیں؟ یہ مصر ہے، یہ متحدہ عرب امارات ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ شام ہے اور کچھ لوگ عراق کا بھی نام لے رہے ہیں. تو بہرحال عرب ریاستیں ہیں 4 جو مل کر یہ نگران حکومت چلائیں گی اور پھر اس کے بعد تعمیر نو کا آغاز ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ دونوں سائٹس کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ لوگ جو رضاکارانہ طور پہ غزہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ موقع دیا جائے گا. اب اس معاہدے
کہ سٹیک ہولڈرز کون ہیں. ایک حماس ہے. کیا حماس جس سرزمین کے لیے انہوں نے 2 سال جنگ لڑی, انہوں نے ان کی پوری قیادت اسماعیل ہانیہ, یحییٰ سنوار اور بہت سارے لوگ جو شہید ہو گئے, کیا وہ ان کی شہادت کو کمپرومائز کر کے زمین چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اور کیا عرب ریاستیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس نظام کو چلا لیں گی؟ اور کیا ایران جو کہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس پوری جنگ کا, کیا وہ تیار ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ایک جو آخری چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ جو اسرائیل جا رہا ہے یہ ایسے نہیں جا رہا. اسرائیل کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک معاہدہ ابراہیم اس کو توسیع دی جائے گی, یعنی اسرائیل کے ساتھ جو مسلم ممالک ہیں ان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو مزید بڑھایا جائے گا اور مزید ملک ایڈ کیے جائیں گے. اور حیران کن طور پر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایسے ملک ہوں گے جو لوگوں کے لیے سرپرائز ہوگا. کچھ لوگ سعودی عرب کا نام لے رہے ہیں اور کچھ تو خیر پاکستان کا بھی لے رہے ہیں, لیکن فی الحال پاکستان میں ایسی کوئی ہوا اور فضا ہے نہیں, اور عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ اتنی جرت نہیں رکھتے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ یہ تعلقات نبھانے کا کوئی وعدہ کر لیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان میں سروائیو کرنا کسی کے لیے بھی جو ان حالات میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بات کرے گا. تو یہ جناب غزہ معاہدہ ہے. اب ایک طرف تو یہ غزہ معاہدہ ہے, دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر کے پہلے ہی بیان نے, پہلی ہی تقریر نے پورے امریکہ میں آگ لگا دی, پورے اسرائیل میں آگ لگا دی, اور ٹرمپ تو جل کر بھن گئے باقاعدہ طور پہ, اور انہوں نے بڑا احتجاج کیا. انہوں نے کہا یہ جو خامنئی صاحب ہیں یہ حماقتوں پہ اترے ہوئے, یہ ایسے کیے جا رہے ہیں کہ جناب ایران جنگ جیت گیا. جنگ تو اسرائیل نے جیتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا, بڑا نیک پارسا آدمی سمجھتا تھا, تو یہ شریف آدمی سچ ہی نہیں بول رہا. اور وہ پھر دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا, مجھے پتا تھا یہ کہاں چھپے میں, امریکہ مار سکتا تھا, اسرائیل مار سکتا تھا, میں نے تو ان کی زندگی بچائی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹانے لگا تھا اور ایران معاشی ترقی کی طرف گامزن ہونے جا رہا تھا, لیکن ان کے ایک بیان نے اور ان کی ایک اسٹریٹجی نے, یہ جو ناخوش ہیں, یہ جو غصے میں ہیں, یہ جو امریکہ کو اور اسرائیل کو رگڑے دیتے ہیں, تو میں اس چیز کے اوپر بڑا ناراض ہوں. اور میں نے اب وہ جو رعایتیں دینی تھی وہ ختم کر دی ہیں, اور یہ ہر طرف موت ہوگی اور ایران کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا اور کرائسس ہوگا, اور بہت ساری انہوں نے پریڈکشنز وغیرہ باقاعدہ طور پر کی ہیں. تو وہ بڑے ناراض ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ آیت اللہ خامنئی اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی کوئی ریلیف کو رعایت دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک جو لاسٹ چیز ہے جو ٹرمپ کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث بن گئی ہے, وہ اسرائیلی وزیر اعظم کی کرپشن کیس میں پیشی ہے اسرائیلی عدالت میں. اور ٹرمپ ایک سوورن ملک کی عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی بڑا احتجاج ہو رہا ہے, اور وہ مسلسل نیتن یاہو کی حمایت میں ٹویٹس کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل مقدمات ہیں اور یہ ملائن کیا جا رہا ہے, اور نیتن یاہو نے جتنے مشکل ٹائم میں قیادت سنبھالی ہے یہ بڑا غلط ہوگا کہ عدالت اس کا احتساب کرے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے. تو بہرحال یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل کرائسس ہے. نیتن یاہو کے جیل جانے کے چانسز کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ انہوں نے کک بیکس لیے ہیں, انہوں نے تحفے لیے ہیں, انہوں نے سگار لیے ہیں, انہوں نے شیمپئن وہ شراب کی بوتلیں انہوں نے لے لی ہیں تحفے کے اندر. تو ہمارے ملکوں میں تو یہاں بہت کچھ توشہ خانہ سے لوگ BMW گاڑیاں لے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے ہار لے جاتے ہیں. تو یہاں کچھ نہیں ہوتا وہیں ہے جہاں پہ کوئی پولیٹیکل کسی کو ٹانگنا ہو وہاں تو ہو جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی ہوتا کچھ نہیں ہے. لیکن جو دوسرے ملک ہیں وہاں اکاؤنٹیبلٹی ذرا سخت ہے. تو عدالت نے تو نیتن یاہو کو رعایت دینے سے انکار کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ اگلے ہفتے پیش ہو جائیں. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو سزا ہو جائے گی اور نیتن یاہو کی پاپولیرٹی بڑی کم ہوگی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں کے اندر نیتن یاہو جیل جاتے ہیں, خامنئی غزہ جنگ بندی معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے, اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور کیا ایران ایٹمی طاقت بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا, اور کتنا وقت لے گا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.